नस्र मिनल्लाहि व फतहन करीब। पूरी कौम को हमारी तरफ से फतह मुबारक। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को हमारी टीम की जानिब से सलाम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पर। ये ऑपरेशन इतना कामयाब था कि इसने भारत समेत दीगर आलमी ताकतों को अपना पोस्टर चेंज करने पर मजबूर कर दिया है और पूरी दुनिया को ये बात रजिस्टर करवा दी है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। इस ऑपरेशन के बाद दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें से एक तो यह है कि अमेरिका की जानिब से दोनों ममालिक में सीज फायर के लिए सालिस का किरदार अदा करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर पर भी पड़ा है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब, प्रोग्राम से पहले मैं चाहती हूँ कि इस जंग में पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया का जो रोल रहा है, आप उस पर बात करें। देखिए, बिल्कुल आपका सही सिमत में सवाल है। इसके ऊपर बड़ा तवील तबसरा करने को दिल चाह रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान ने और जो इज़्ज़त कमाई है मार्के की हैसियत से, पाकिस्तान के मीडिया ने भी अपना आप साबित किया है। और ये अब किसी को साबित करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, जंगों में ही पता चलता है कि नेशनल मीडिया जो है, और मुझे खुशी इस बात की है कि नेशनल मीडिया ने तो बिहेव किया सो किया और प्योर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। हमारे सोशल मीडिया ने भी कमाल कर दी है, वहाँ से भी एक अनगार्डेड बात जो है वो कहीं नहीं गई है। और उसका अगर आप मुआवजा करें हिंदुस्तान के मीडिया से, तो मेरा ख्याल है वहाँ की हुकूमत, वहाँ के अवाम, उन सब का डूब मरने को तो दिल यकीनन चाह रहा होगा। इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने लाहौर में समुंदर कायम कर दिया, लाहौर में अपने बहरी जहाज़ जो हैं बहरिया के वो लंगर अंदाज कर दिए, कराची पर कब्ज़ा हो गया, मिलिट्री लीडरशिप गिरफ्तार हो गई, अडियाला में लोग किसी को निकालने के लिए बाहर चले गए। ये ऐसी ऐसी दरफुंतनियाँ थी जिसने मेरे ख्याल से जितनी ज़िल्लत भारतीय मीडिया ने कमाई है उसका तफसील के साथ जायज़ा लेने को दिल चाह रहा है। लेकिन इतनी बदबूदार किस्म की साफ़त की है, मैं तो अब भारतीय मीडिया को गटर कहूँ, अगर गटर मीडिया कहूँ तो मुझे इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है। देखिए, ख़याली मंजरनामा बना के और ख़याली गुफ्तगू करना और ख़याली दावे करना और कोई जवाज़ भी उसका पेश न करना, कोई सबूत भी उसका ना देना, जैसी कि मैंने आपको मिसालें दी हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि लाहौर में कहाँ से समुंदर आएगा, यानी एक बात नहीं है। उनके मीडिया ने जिस तरीके से थिएटरिकल अंदाज में मज़ाहिया कॉमिक प्रोग्राम चलाए हैं, जिसका तज़किरा भी किया हमारे DGISPR ने भी, तो मुझे उसके ऊपर बहुत हैरत है। इस मीडिया के ऊपर बात करने के लिए हम अपने एक कलीग को अभी कॉल पर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो बातें अर्ज़ कर दूँ। एक तो ये कि ये मार्का हक करार दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इसको। ये जो 5 रोज़ा जंग हुई, जो 5 रोज़ के बाद हमने 5 घंटे में ख़त्म की, तो एक तो ये कि जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था वो तकमील को पहुंच गया है। तो ये भी एक मरतबा हम मुबारक देते हैं पाकिस्तान की कौम को भी, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को भी, पाकिस्तान की सिविल क़यादत को भी, कि उन्होंने ये मार्का जो है इस खूबी से सरअंजाम दिया है कि पूरी दुनिया में हमारा नाम जो हो रहा है। इस पर आर्मी चीफ का शॉट सुनना बड़ा ज़रूरी है। वो आर्मी चीफ का शॉट सुनने से पहले मेरे ख्याल से मैं अगर ये कहूँ अपने प्रोड्यूसर को कि वो ज़रा नवीद चौधरी साहब, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, चीफ एडिटर हैं वो, जो हमारा अखबार है सिटी 42, उनको अगर लाइन पर लेके, क्योंकि वो और मैं और हमारे डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया कैसे बिहेव कर रहा है और हिंदुस्तानी मीडिया कैसे बिहेव कर रहा है। तो ओवर टू नवीद चौधरी साहब, आप बताइए ज़रा। बहुत शुक्रिया मुखर्जी साहब जी। आप पाकिस्तानी मीडिया ने तो जो कुछ कहा पूरी दुनिया ने मान लिया, वो ये कायद सामने आ गए। भारतीय मीडिया तो मीडिया था ही नहीं, उसे मीडिया कहना मीडिया की तौहीन है। चंद एक लोग जिनको हम साथी समझते थे वो भी साबित हो गया कि वो साथी नहीं है। बरकत ने क्या किया आपके सामने है। ये RSS के मवाली हैं, जनूनी, जाहिल, गप्पे हाँकना। अगर कोई ये कंपटीशन हो कि बड़ी बड़ी छोड़ने में मुकाबला है, अगर तो वर्ल्ड कप कौन ले जाएगा, तो वो भारतीय साथी ले जाएगा। उन्होंने जिस तरीके के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को नेस्तो नाबूद किया है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कीचड़ में मिलाया है, तो वो इतनी तज़ीक हुई कि अगले दिन चैनलों पर बैठ के खुद ही वजाहतें कर रहे थे। लेकिन जो जो झूठ उन्होंने बोले, उसका कोई सर कोई पैर, देखिए वो एक जंग के दौरान प्रोपेगेंडा हमेशा का हथियार रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से रहा है और कदीम जमाने से रहा है। खबर देने का अंदाज मुख्तलिफ होता था, लेकिन ये रहा है।
لیکن جو کچھ بھارت کے میڈیا نے کیا وہ تو میڈیا تھا ہی نہیں سرے سے، پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا. چوہدری صاحب ایک میری گزارش یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کے بارے میں تو ہم ایک پیج پر ہیں، ہمیں پتہ ہے جتنی بدبودار گٹر والی صحافت انہوں نے کی ہے. پاکستانی میڈیا نے جو بیہیو کیا میری تو توقعات سے وہ بہت ہٹ کے ہے اور بہت کمال کیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستانی میڈیا نے بالکل اسی طرح سے بہیو کیا جیسے پاکستان کی فورسز نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ایکوریسی کے ساتھ، اتھینٹسٹی کے ساتھ ایک ایک خبر دی اور قوم کو حقیقی جو صورتحال سے اسے آگاہ رکھا. آپ بھی موجود تھے ڈیوٹی پر رات کو، میں بھی موجود تھا جس دن یہ جنگ ہو رہی تھی. انڈیا کا حملہ اور جب ہمارا آپریشن شروع ہوا جواب اس کے بعد ہم نے مکمل حقائق قوم کو بتائے اور پورا میڈیا خراج تحسین کا مستحق ہے. پروفیشنلزم اپنا نظام منوا لیا اس میں. پاکستانی میڈیا کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس والے. جی نوید چودھری صاحب، آپ نے اتنا اچھا اور اتنا ڈیٹیل دیا، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ چودھری صاحب نے کہا، جو کچھ ہم نے اس دن بیٹھ کے اکٹھے مانیٹر بھی کیا اس کو، مودی کی حکومت کو اور اس کے میڈیا کو اب اپنی کریڈیبلٹی بحال کرانے کے لیے کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے کہ پوری دنیا میں ان کا تمسخر اڑا ہے. پوری دنیا جو کلوزلی مانیٹر کر رہی تھی ہندوستان کے میڈیا کو، انہوں نے دیکھا کہ ایسے بڑے اور بے وقوفانہ جھوٹ بولے گئے کہ جس کا تصور بھی جو ہے وہ میڈیا میں نہیں کیا جا سکتا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس تناظر میں آرمی چیف کا شارٹ سن لیتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ آپ بات کر رہی ہیں اس کی جو انہوں نے کنونشن سینٹر میں تقریر کی. جی پلیز. Fathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Pakistan ہمیشہ زندہ باد. واہ جی واہ، یہ بات، یہ تو حوالہ ہو گیا. یہ جنگ شروع ہونے سے کوئی کم از کم 10-12 دن پہلے فور وارن کیا تھا آرمی چیف نے ہندوستان کو کہ ڈیئر ناٹ یو کانٹ ڈو اٹ. یو کین ناٹ سنیچ اوے بلوچستان فرام اس، یو کین ناٹ سنیچ اوے کشمیر فرام اس. تو یہ وارننگ تو بہت ٹائم سے تھی، لیکن جنگ سے کلوز جو 2 وارننگز دی گئی اس کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. آرمی چیف نے کہا تھا یو اسٹارٹ دا وار اینڈ وی نو ہاؤ ٹو فنش اٹ. تم جنگ شروع کرو، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے کہا تھا وی آر ریڈی، ڈونٹ ٹیسٹ اس. ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا نہیں. تو یہ وار سے، یعنی وار والے دن کہہ لیں یا چند گھنٹے پہلے وار سے یہ مطلع کر دیا گیا تھا. ان الفاظ میں چھپی ہے وہ بات جس نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا ہے. یہ بات بے تکے انداز میں یا بغیر کسی جواز کے نہیں کہی جا سکتی. دیز آر اتھارٹیٹو اسٹیٹمنٹس. تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہماری جو آرمی کی لیڈرشپ ہے اس نے بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. دیکھیے بھارت کو پاکستان کی افواج کے ہاتھوں جس ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو ہندوستان میں آئندہ نسلوں کو نصاب میں پڑھایا جائے گا. یہ سمبولیکلی بات کہی گئی تھی، پہلے بھی کہی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، لیکن وہ ہے نا بنیا جو ہے نا اس کو جلدی سمجھ نہیں آتی ہے. جب تک اس کے سر پہ لاٹھی پڑے نا اس کو سمجھ نہیں آتی. تو ایک تو یہ کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے پہلگام میں جس جنگ کا آغاز کیا گیا وہ گلے پڑ گئی ہندوستان کی، یعنی بی جے پی کی لیڈرشپ کے بھی، آر ایس ایس کے بھی اور ہندوستان کی مسلح افواج کے بھی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جنگ لڑی ہے ایک سٹائل سے، ایک گریس سے. ہم نے شروع کرتے ہوئے کہا کہ 26 اہداف ہیں ہمارے. We will hit you exactly and precisely there. That is what we did. آپ مجھے بتائیے کون سی فوج دنیا میں آپ کو ایسی ملے گی کہ وہ دشمن کو وقت سے پہلے اہداف بتائے اور پھر ان اہداف تک پہنچ کے ان کی مکمل بربادی کرے. کون سے اہداف تھے جی وہ؟ میں آپ کو ایک بات اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اہداف مقرر کر کے اس کو ہٹ کرنا، 2 بڑی عالمی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، اس میں بھی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے. ہمیشہ رسک لیتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف فوجیں جو ہیں، لیکن ہماری فوج نے اتنا پرسائسلی پورے کا پورا پلان کیا ہوا تھا اور اس کی جو ایکسیکیوشن ہے وہ 100% پرسیشن کے ساتھ کرنا جو ہے یہ ایک عام بات نہیں ہے. آگے آ جائیے جناب.
وہ کہتے ہیں کہ سورت گڑھ، سرسا، پونچھ، آدمپور، برنالہ، بٹھنڈا، اونتی پورہ، سری نگر، ادھم پور اور پٹھان کوٹ کے بعد گجرات کے ہوائی اڈوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اب یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیوں تھا ان کے خلاف؟ بیکاز یہ قریب ترین پاکستان کی سرحد کے سارے ایئر بیسز تھے جہاں سے جہاز اڑتے تھے ہندوستان کے اور پینیٹریٹ کر سکتے تھے۔ ہم نے وہ بنیاد ہی مٹا کے رکھ دی۔ اب آپ اس کے پیچھے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں سے آ کے پاکستان میں آپریشن کر کے جانا آسان کام ویسے نہیں ہے۔ بخاری صاحب ہماری طرف سے تو یہ بات کلیئر تھی کہ ہم سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے اب گا۔ آپ دیکھیے آگے، میں وہی بیان کرنے لگا تھا، یہ تو ہو گیا جناب ایئر بیسز جہاں سے فضائیہ اڑتی تھی۔ جی دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہم نے 2 فوجی بریگیڈز ہیڈ کوارٹرز، ناٹ اے اسمال تھنگ۔ اس کے بعد جناب ہم نے 2 S-400 سسٹمز جس کے اوپر بھارت اتنا اتراتا تھا اور جس کے بارے میں کہ یہ رشین میڈ سسٹم ہے جو انونسیبل ہے، اس کی ہم نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی اور ہندوستان کی فوج اور اس کے جنرل اب تک وہ زخم چاٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو یعنی بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں 40 سے زیادہ پوسٹوں سے بھارتی فوجی بھاگ گئے سفید جھنڈیاں لہرا کے۔ یہ تو حال ہے ان کا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا ابھی صرف 5% استعمال کیا ہے۔ I think that is a real warning and ultimatum کہ وہ جو ہم کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کا 5% استعمال کیا ہے۔ ابھی تو ہم نے فتح 1 اور فتح 2 تک بات پہنچائی ہے۔ ابھی تو ابدالیز اور حتف اور اللہ کا نام میں سارا بیان نہیں کرنا چاہتا، ابھی تو ہمارے پاس بہت آپشنز موجود ہیں۔ تو میں اتفاق کرتا ہوں ہماری اپنی ملٹری لیڈرشپ سے جنہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے صرف 5% جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اور یہ بات بھی میرا خیال یہ ہے کہ جو فوجی تالا آزما ہے ہندوستان کے لیے، ان کے لیے ایک مسلسل ڈراؤنا خواب رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ دیکھیے ہم نے ایک کام اور کیا، بھارت نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے ایک بزدل اور کمینے دشمن کی طرح سے پاکستان پہ حملہ کیا۔ ہم نے نہ صرف دن کی روشنی میں کیا بلکہ بتا کے کیا، گیٹ ریڈی وی آر کمنگ۔ یہ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ کون وہ ایمان سے پر جو مجاہد ہوتے ہیں جو اسلام کے سپاہی کی طرح لڑتے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف آ جائیے جناب، جتنے وعدے کیے تھے مسلح افواج نے پاکستان کی قوم کے ساتھ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے، جنگ کے شروع ہوتے وقت اور جنگ کے خاتمے تک، ایک ایک وعدہ پورا کیا گیا ہے۔ اینڈ دے ور ویری کلیئر دس ٹائم، ہر چیز انہوں نے بالکل کلیئرلی پہلے سے بتائی ہوئی تھی، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ابہام اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب آئیے جناب آپ کی اس بات کی طرف، صرف پاکستان کے مسلح افواج نے کمال نہیں کیا ہے، ایئر فورس نے بھی کمال کیا ہے۔ ہم نے یہ ٹورنامنٹ 6-0 سے جیتا ہے۔ جی ہم تو 5 سمجھ رہے تھے، وہ تو ہمیں وہ جو ایئر چیف ہیں، ایئر وائس مارشل جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ 5-0 نہیں ہے 6-0 ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے نیوی کتنا اتراتے تھے مودی صاحب اور اس کے فوجی جرنیل کہ ہمارے پاس وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ وہ اتنی دہشت تھی پاکستان کی پری پلاننگ کی کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کی انہوں نے، بلکہ انہوں نے وہاں سے بیک ٹریک کیا، واپس وہ کسی دوسری بندرگاہ کے اوپر جا کے لگن انداز ہو گیا۔ یہاں ایک اور بات تاریخی اعتبار سے کہنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی فورس کسی بھی اعتبار سے کوئی ہزیمت اٹھائے دشمن کے ہاتھوں، اس کا مورائل اس وقت تک اپ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کا بدلہ نہ لے۔ ہمیں حوالے دیے جاتے ہیں، ہندوستان تو حوالہ دے تو ہمیں سمجھ آتا ہے، ہمیں تو بے غیرت لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے بے غیرت نمک حرام ہیں، وہ بھی ہمیں 1971 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس حوالے کا جنازہ نکال کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ Now Pakistan army is the most high morale army in the world And the because most powerful, we have taken yes. revenge from an enemy which is 10 times bigger than us۔ اور جو یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس رفیل آ گئے ہیں، پتہ نہیں اب کون سی قیامت آ جائے گی رفیل سے، ان رفیل کو آپ سبزیاں اور پھل رکھ رکھ کے پوجتے رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے رہے ہیں، انہوں نے گرتے وقت آپ کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی صورت ہمارا مقصد فرانس کی تذلیل نہیں ہے، کیونکہ فرانس نے تو ایک الگ مشین بنا کے ان کو دے دی، بٹ وہ جو پرووربیلی کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا مشین، اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین۔ تو اس اعتبار سے ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے، جو کچھ ہم حاصل کر پائے ہیں، اس کے بارے میں میرے خیال سے اب کسی سے کوئی ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ انڈیا کا ساؤتھ ایشیا میں ہیجمون بننے کا خواب تو بڑی بری طرح چکنا چور ہو گیا ہے، اب اس خطے میں بیلنس آف پاور کس طرح سے شیپ کرے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ چودھری بننے کا، بڑا بھائی بننے کا بڑا شوق تھا مودی صاحب کو، مودی صاحب کی جماعت بی جے پی کو اور اس کے گنڈوں جو انتہا پسند گھٹیا لوگ اقلیتوں کی زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہیں ان کا، کہ وہ چودھری ہیں اس علاقے کے۔ یہ متھ ٹوٹ گئی ہے، اس علاقے میں، اس خطے میں نئی ریالٹیز پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے بڑا جو ایک گروپ سامنے بنتا دکھائی دے رہا ہے وہ ہے چائنا، پاکستان اینڈ ٹرکی۔ اس جنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ نئی الائنس جو ہے، تو اس کا سب سے پہلے نوٹس لیا امریکہ نے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ جو شروع میں کہتے تھے ساڈا کیا تعلق ہے دینا سانوں کی، بھائی لڑو آپس میں طے کرو، کہ یہی کہا تھا نا۔ بالکل، ان کا یہ تو جھگڑا 1000 سال پرانا ہے، ہمیں کیا بھائی، آپ اپنا آپس میں طے کریں۔ تو پھر کیسے آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بیچ میں؟ کیونکہ نئی ریالٹیز جو سرفیس کر رہی تھی، اس نے پریشان کیا انہیں، اور ان کی پریشانی بالکل وجہ ہے۔ اس لیے انہوں نے مسئلہ کشمیر، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ جو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا تھا، وہ مسئلہ جسے شملہ معاہدے کے تحت بائی لیٹرل ایشو قرار دے کے راضی نہیں ہو رہا تھا بھارت اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، اب وہ مسئلہ کولڈ سٹوریج سے نکل کے ہاٹ پلیٹ پہ آ پڑا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کا حل ضروری ہے، یہ حل نہیں ہوگا تو اس خطے میں امن نہیں ہوگا۔ یہی تو ہمارا موقف رہا ہے، یہی تو ہم کہتے رہے ہیں، اور پریمسز یہی رہے گا۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ثالث کا کردار ادا کرنا ہے، جس کی آپ نے بات کی ہے، تو پھر ان کو بنیاد بنانی پڑے گی سیکورٹی کونسل کی وہ 2 ریزولوشنز جس میں یہ کہا گیا ہے کہ استصواب رائے ہوگا۔ یہ رائٹ کشمیریوں کا ہے کہ وہ طے کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ علاق کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا رہنا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اس جنگ میں ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ کیا رہی ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیے ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ کا تذکرہ میں نے پاسنگ وے میں تو کر دیا، لیکن اف یو وانٹ می ٹو بی اسپیسیفک، ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے، ایک تو ہم نے دشمن کو کہہ دیا ہے کہ ڈیئر ناٹ لک ایٹ اس اگین، ول فکس یو رائٹ ان ٹو یور اسپاٹ۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کا اجاگر ہونا، آپ دیکھیں کہ وہ چیف منسٹر جو ہے عمر عبداللہ، مقبوضہ کشمیر کے جو اللیگلی آکیپائڈ بائی انڈیا جو علاقہ ہے، اس نے کہا کہ پاکستان نے اپنا یہ وعدہ کہ ہم مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کریں گے پورا کر دیا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک اف دیر کوڈ بی اینی گریٹر کمپلیمنٹ ٹو اس دین کہ مسئلہ کشمیر جو ہے ناؤ اٹ از ون آف دا ہاٹیسٹ ایشو جس کے ساتھ پورے جنوبی ایشیا کا امن جڑا ہوا ہے۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پوری جنوبی ایشیا کا امن جو ہے وہ اس ساری جنگ سے ڈسٹروائے ہوا ہے۔